अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। और आज का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक बहुत अहम शख्सियत जो इंटरव्यू करेंगे और जो इंटरव्यू जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा, दोनों ही बड़ी अहम शख्सियात हैं। तो गौर से इसको देखिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे पहली दफ़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम AK शेख साहब और हमारी आज की मेहमान शख्सियत जनाब निसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने ब्रादरम अजीज़ निसार अहमद, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम निसार। वालेकुम सलाम शेख साहब। थैंक यू। दोस्तों, ये शख्स पैदाइशी अहमदी था। इसकी फैमिली, ये सारे लोग अहमदी, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के इलाका कर्नाटक से। अब चूंकि इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान से, कादियान से, एक हवाले से हम पैदाइशी दोनों जो हैं हिंदुस्तानी, मैं कादियानी और ये कर्नाटकी। और दूसरी चीज़ जो मुश्तरक हम में है वो ये कि इन्होंने भी अपनी मैच्योर एज में आके, मेरा तो सिलसिला ये था, मतलब मुझे कभी इस चीज़ की हेजिटेशन या कोई हिचकिचाहट नहीं होती बताते हुए कि मेरी तालीम स्टडी जो है अहमदिया कल्ट के बारे में, जहानी गुलाम कादियानी साहब की कुतब की, वो छोड़ने के बाद शुरू होती हैं। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनके बारे में आपको अवेयर करता हूँ, वो मैंने बाद में की। लेकिन ये शख्स इस लिहाज से मुझसे बेहतर है कि इन्होंने इस कल्ट में रहते हुए इनके ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा हुए और इन्होंने सवाल किए, जिसके तसल्ली बख्श जवाबात ना मिलने पर, और ख़ास तौर पे मतलब फिर इन्होंने अपने तौर पे स्टडी की और उसके नतीजे में इन्होंने इस कल्ट को छोड़ा। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए मैं चाहूँगा कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रादरम निसार साहब की ज़ुबान से सुने। निसार, जैसा कि आपको खुश आमदेद। अब ये आपका लाइव इंटरव्यू जा रहा है, इसमें लोग इस चीज़ को सुनेंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग जो हैं इस वक्त मौजूद नहीं, वो सुन सकेंगे। आप अपने नाम के साथ अपनी फैमिली का तारफ़ करवाते हुए, आपका इलाका कौन सा है, आपकी उम्र क्या है, इस चीज़ की बताइए, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद वीरकंबा है। वीरकंबा मतलब वो हमारे जहाँ हम रहते हैं मैंगलोर, उसके नज़दीक एक गांव का नाम है, जहाँ मेरा वालिद का नेटिव प्लेस है। मेरे वालिद का नाम इस्माइल वीरकंबा है, वीरकंबा इस्माइल, यानी VK इस्माइल। और हम 4 बच्चे थे मेरे पेरेंट्स के, 2 लड़के और 2 लड़की। मुझसे बड़ी मेरी बड़ी बहन है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई, उसके बाद मेरी छोटी बहन। तो जब जमात के बारे में हम लोगों में कुछ डाउट्स आते गए, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, चारों बच्चे। और एक वक्त आया, हमें आगे डिटेल में जाने से पहले निसार ये बताएंगे कि ये जो है आपके वालिद ने ये अहमदियत को कबूल किया था या वो भी पैदाइशी अहमदी थे? नहीं, वो तकरीबन उनके 25 या 26 साल की उम्र में वो एक्सेप्ट किए थे। अच्छा, आपके वालिद ने? मेरे वालिद। ठीक हो गया, ठीक है। उनके फैमिली में उनके एक बड़े भाई अहमद, उनसे 1-2 साल पहले जमात में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद मेरे वालिद आ गए। ठीक। जो अहमदियत जो है वो आपके वालिद से शुरू हुई? जी। ये तकरीबन 50 साल पहले की बात है। ओके, चलिए आगे। जी, उसके बाद उनके शादी हुआ मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी की फैमिली भी जमात में नए आए थे, उससे 4-5 साल पहले बोल सकते हैं हम। तो अम्मी की फैमिली में भी वो लोग 6 बच्चे थे, अम्मी और उनके भाई बहन। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह भी 6 में से 4 जमात से बाहर आ चुके हैं, माशाअल्लाह।
جی میرے ماما 2 ماما ہے، ایک کالا ہے اور میری امی، اگر ہم یہ جی جاننا چاہیں کہ کل کتنے لوگ آپ کی فیملی سے، آپ کی طرف سے، آپ کے والد اور والدہ کی طرف سے کتنے ٹوٹل لوگ ابھی ہیں؟ دیکھیں جب میرے ماما لوگ جو جماعت سے نکلے تھے وہ شادی نہیں کیے تھے، ہوں وہ جماعت سے باہر آنے کے بعد غیر احمدی سے شادی کیے تھے، تو ان کا فیملی اس کے بعد شروع ہوا. اوکے. اور میری خالہ جو ہے انہوں نے شادی کے بعد ان کے 3 بچے اور فیملی ساتھ میں باہر نکلے تھے، ان کے ہسبینڈ پوری فیملی. تو جی کل کتنے ہوں گے تقریباً آپ کے؟ تو 5 اور وہ دونوں 7 مطلب 7+17 ہمارا ابھی کا 17 24. مطلب دونوں ملا میں کے ابھی ان کے فیملی کا حساب نہیں لگا کیونکہ وہ لوگ غیر احمدی سے شادی کیے تھے، اس کے بعد ان کا فیملی بن گیا تھا. ٹھیک ہو جی گیا، ٹھیک ہو گیا. جی ابھی آپ کے کتنے بہن بھائی ابھی احمدی ہیں؟ میرے کوئی بڑے بہن بھائی کوئی نہیں، ہم چاروں الحمدللہ یہ جماعت سے نکل چکے ہیں، احمدی جماعت سے. سارے جماعت کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں آپ جی لوگ؟ جی 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 اچھا، الحمدللہ. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ میں سے آپ کے کسی بھائی کو یا بہن کو جماعت نے نکالا ہو؟ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں. آپ کے بالکل والد کو جماعت نے نکالا ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ہم نے سو ان ادر ورڈز اگر میں یہ کہوں کہ آپ اور آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائی سب نے خود کو جماعت کو چھوڑا ہے، یہ صحیح ہے؟ جی 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 ایگزیکٹلی. جی اچھا، تو ابھی جو نہیں ہیں، نہیں نکلے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ جیسے آپ کے ساس سسر ہیں، کیا آپ کے ساس سسر چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میرے وائف کے سائڈ سے کوئی بھی نہیں چھوڑے ہیں. ان کو اچھا 4 بچے ہیں، 4 میں سے صرف میری بیوی بس نکل رہی ہے، باقی جو 3 ہیں اور اچھا، ساس سسر سارے اس میں جماعت میں. وہ ابھی تک مطلب وہ نہیں ہیں جی جی جماعت کے اندر ہیں، جی جی آپ سے ملتے ہیں؟ جی جی ملتے ہیں. ہمارا اس میں رشتے میں کوئی ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو وائف کی سائڈ سے ہیں ان کے ساتھ تو رشتہ ابھی ہمارا پہلے جیسا ہے، اور ہم نے بھی ہماری طرف سے ایسا کچھ دکھایا نہیں ہے. ابھی اپنی دین اپنی طرف، ریلیشن شپ اپنی طرف، میں ایسے سوچنے والے انسان ہوں. تو ان کی سائڈ سے بھی ابھی تک تو ہمیں ایسا کچھ آیا نہیں ہے. لیکن ہمارے دوسرے سائڈ سے کچھ پرابلمس ہوئے ہیں، کچھ ریلیشن شپ میں تھوڑا کٹ آف آیا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے. لیکن یہ سائڈ میں تو ابھی تک فی الحال ہمارا صحیح جیسے چل رہا ہے اور پہلے جیسا یہ ہی. جب آپ نے ان کو چھوڑا ہے تو احمدیوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک، ان کی ناراضگی یا آپ کو کوئی مجبور کسی قسم کا کوئی رد عمل دکھایا انہوں نے؟ نہیں دیکھیں، مجبور مجھے کرنے کے ایسا کوئی سچویشن میں یہ لوگ جماعت والے بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سعودی عربیہ میں ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا ان کے اوپر کوئی ڈیپینڈنسی ایسی کوئی پہلے سے تو نہیں رہا. لیکن ایسا کچھ سلوک کیے ہیں جو جیسے کہ ابھی جماعت میں رہتے وقت ایک دم جو کلوز تھے، ایک دم اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہمارے. اور کچھ لوگ جو مجھ سے جو مدد بھی لیے ہیں ان کی بزنس کاروبار جمع کرنے میں، یا ایسے لوگ بھی ہمیں ایک ہی دم سے، جیسے جماعت چھوڑنے سے ہمیں جیسے کہ بین کرنا جیسا ایک دم سے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا مطلب نہیں تعلق چاہتے، نہیں رکھا انہوں نے، نہیں مطلب رکھنا. چھوڑ دیا. اچھا. حالانکہ کسی سے میں پوچھا بھی، اور ایک پاکستانی احمدی تھے، مجھے ابھی 7-8 مہینے پہلے ملے تھے، مجھ سے وہ زیادہ ہیلپ بھی لیے، ایسے ایک انسان ہے. تو اس کو پوچھا تو بولا، سیدھا بولا، آپ جماعت سے باہر نکلے تو ہم آپ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو آپ پھر سے اگر جماعت میں آ گئے تو ہم پہلے سے زیادہ پیار کریں گے، آپ کو عزت کریں گے. یہ ان کا رویہ ہے. آپ جماعت کے مطلب جب انڈیا میں تھے یا سعودیہ میں جب آئے ہیں تو ایز اے مسلم آپ آئے ہیں یا ایز اے احمدی آئے تھے سعودیہ میں؟ نہیں، انڈیا میں پاسپورٹ میں ایسا کچھ لکھتے نہیں ہیں. نہیں، پاسپورٹ پہ نہیں بات کر رہا. نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سعودیہ میں آئے تھے تو آپ احمدی تھے یا مسلمان ہو جی چکے؟ جی نہیں، میں احمدی تھا. مجھے ابھی 3 آپ سال ہی ہوا. اوکے مجھے جی. جی سو جی آپ مطلب 14 سال تک احمدی سعودیہ میں رہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 اب جب آپ سعودیہ میں احمدی تھے تو کیا آپ کا یہاں پہ جو احمدیوں نے جماعت بنائی اپنی،
آپ کے علاقے میں یہاں پہ جتنے بھی دوسرے احمدی تھے، آپ باقاعدہ کوئی اجلاس وغیرہ کرتے تھے، کوئی ملتے جلتے تھے ایک دوسرے سے؟ پہلے ہوتا تھا، ہوں آپ کو بھی پتا ہوگا تقریباً 10-15 سال پہلے یہاں پر کچھ پرابلم ہوا تھی جب میں نیا آیا تھا، تو اس کے بعد سے ان کا زیادہ کچھ ایسا نہیں ہے یہاں پر. تو وہ ٹائم پہ جب میں نیا آیا تھا تو زیادہ چل رہا تھا ان کا تو آپس چندہ میں آپ ملنا، تو آپ چندہ دیتے جلسہ. تھے؟ چندہ انڈیا میں دیتا تھا میں، وہ تو ایسا ایک نہیں، یہاں پہ سسٹم آ بنائے کے ہوئے تھے. یس نہیں، یہاں سٹارٹنگ میں دیا کرتا تھا. اس کے اچھا، بعد انہوں نے یہاں پرابلم ہونے کے بعد انہوں نے کچھ ایسا سسٹم کیے تھے جو اپنے ملک میں دے سکتے ہیں وہاں دے سکتے ہیں. تو آپ کہاں دیتے تھے چندہ؟ میں انڈیا میں دیتا تھا. سو آپ سعودیہ سے چندہ جو ہے وہ انڈیا بھیجتے تھے؟ جی جی. اگر آپ پسند فرمائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اوپنلی اس طرح لوگوں کے سامنے اگر آپ نہ بتانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اف یو فیل کمفرٹیبل، کیا بتا سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کا کوئی جو چندہ ہے $20، $10 یا مطلب سینکڑوں نہیں، میں وہ ہوتا تھا؟ تو سینکڑوں میں ہوتا تھا. جب انڈین روپیز میں اگر ہم کنورٹ کریں گے تو سینکڑوں میں. جی جی. واو. سو آپ یہ چندہ یہاں سے بیچتے تھے وہاں پہ؟ جی. اوکے اوکے. تو چھوڑنے کے بعد جیسا آپ نے کہا کہ کوئی اتنا زیادہ مطلب نہیں، لیکن سوائے تعلق توڑنے کے، اور چونکہ آپ سعودیہ میں ہیں اس لیے، تو جو انڈیا میں آپ کے بہن بھائی والدین آپ کے کہاں ہوتے ہیں؟ مینگلور، کرناٹک میں. تو ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ، پریشر؟ نہیں، ان کے اوپر بھی ایسی کوئی دباؤ آئے نہیں. ان کو کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، لیکن ایسا کچھ یہ لوگ ان کے جماعت کا ایک میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا تو یہ لوگ پریشر ان کے اوپر ہی ڈالتے ہیں جو ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں تھوڑے بہت. ہاں، ڈیپینڈنسی رہتا ہے ان کے اوپر، یا ان سے جو ڈرتے ہیں، مطلب اور عام لوگ ڈرتے سے۔ ہیں. اور جیسے ان کا تھوڑا بہت جو ڈومینیشن رہتا ہے پاپولیشن وائز. حالانکہ الحمدللہ ہم جہاں رہتے تھے ہمارا ہی گھر تھا احمدیت کا، احمدی گھر جہاں ہم رہتے تھے وہ مسلم، پورا مسلم ایریا ہے، لیکن ہم ایک ہی احمدی تھے وہاں پر. اچھا، تو ہمیں کوئی زیادہ کچھ فرق نہیں پڑا اس کی وجہ سے. آپ کو اگر یاد ہو مطلب کہ بھئی آپ کے والد نے کس سن میں احمدیت کو جوائن کیا تھا، کوئی یاد ہے آپ کو؟ تقریباً 47-48 ایئرس بیک، یعنی ہو سکتا ہے 1972، 71-72 کے مطلب جو درمیان ہونا پاکستان، چاہیے. مطلب 72 کیونکہ میرے والد کے جو شادی ہوا تھا شاید 73 میں، تو اس سے اچھا، ایک سال پہلے ہو سکتا ہے 72 میں تقریباً. جی ہاں، مطلب اس وقت ہوا. تو آپ کے جی. والد اس وقت مطلب کوئی بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں ان کو جوائن کیا تھا؟ ان کا ابھی صرف میرے والد نہیں ہے، ان کے جو ایج کے جو بھی، جیسے میرے فادر ان لا بھی ہے، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لوگ جوائن کیے تھے صرف انہیں لگتا تھا جو مین اسٹریم مسلمس ہے، جو مسلمان ہے، تو ان میں بہت سارے جو شرک دکھائی دیتا تھا وہ ٹائم پہ. اچھا، ان کو دوسرا کوئی پلیٹ فارم تب دکھائی نہیں دیا، جیسے کوئی بھی دوسرے جو بھی ہے وہاں پر دوسرا آپشن نہیں تھا. ان کو ایک آپشن لگا احمدیہ جماعت. یہ لوگ شرک نہیں کرتے، باہر سے تو جو بھی یہ لوگ بتاتے ہیں تو اس سے اٹریکٹ ہوئے. اور دوسرا مرزا صاحب کے بارے میں بھی ہمیشہ میں نے سنا ہے، جو 40-50 سال پہلے جو بھی بیعت کی یا جماعت میں آ گئے وہ لوگ مرزا صاحب کو نبی بول کے نہیں مانتے تھے، مہدی امام بول کے ان کو لایا گیا جماعت کے اندر. تو وہ ٹائم پہ تو مہدی امام پہ یہ لوگ زیادہ فوکس کرتے تھے. تو اب بھی ایسا کچھ لوگوں کو ایسا ہوا جب دھیرے دھیرے سے ان کے اوپر سلولی ڈالنے لگے لوگ، برین واش کر کے یہ لوگ مہدی امام یا نبی مانتے ہیں. لیکن میرے والد ہو یا بہت سارے لوگ جیسے میرے نانا نانی ہو، وہ لوگ بھی میرے امی کے پیرنٹس، ان سے بھی میں سنا ہوں ہم نے کبھی نبی بول کے مانے نہیں ہیں، ہمیں تو مہدی امام ہی بولا گیا تھا. یہ تو نیا آپ ابھی کے سے نزدیک شروع. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو، یا جیسے آپ لوگوں کو انہوں نے مطلب امام مہدی کہہ کے، جو کہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ بھی ہے، تو بعد میں نبی، آپ اسے دھوکہ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یہ ان کا جی،
ایک جی ایگزیکٹلی ایک دھوکہ ہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے بات کرتے ہیں جو ہم نے, بلکہ میرا کل بھی میرا ایک دوست سے بات ہو رہا تھا, وہ ابھی فی الحال تو ٹیکنیکل جماعت میں ہیں, لیکن وہ 5-6 سال سے جماعت کے ساتھ کوئی ان کا آنا جانا نہیں ہے. وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے راستے میں ہی ہیں, جلدی اس میں آ جائیں گے. تو ان سے بھی بات جب ہو رہا تھا تو وہ بھی مجھے ایک بات بولی, ان کے والد بھی یہی ان کو بتائے تھے ان کا وفات ہونے سے پہلے کہ میں نے بھی کبھی نبی نہیں مانا ہوں, میرا بھی مہدی امام بول کے ہمیں سکھایا گیا تھا. بلکہ جی اور بھی ایک میں اس میں جوڑنا چاہتا ہوں, میں نے ایک 10-15 سال پہلے سنا بھی تھا, ہمارے وہاں پر میرے والد کے جو دوست لوگ ہوتے ہیں تھوڑے پڑھے لکھے احمدی لوگ, تو وہ بھی بتاتے تھے ہم جب کسی کو تبلیغ کرنے میں ہمیں پہلے ہی مرزا صاحب کو نبی نہیں بولنا چاہیے, یہ بھی بتاتے تھے. کیونکہ ابھی کی بات کر رہا ہوں میں ابھی, کیونکہ ہمیں پہلے سٹارٹنگ میں ہم اگر نبی بولیں گے تو لوگ اس میں نہیں آئیں گے, تو ہمیں سلولی جی یہ ان کا بھی وہ آپس میں جو بات کرتے تھے وہ میں سنا ہوں جی. سو اٹ مینس کہ یہ بالکل وہ چیز ہے کہ کسی مداری نے تماشا لگانا ہو تو وہ کچھ ایسے مطلب کسی کا ناچ دکھاتا ہے, کسی جوان لڑکی کو سامنے لے کے آتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتے تو ڈائریکٹلی اللہ کا پیغام پہنچاتے, یہ نہ دیکھتے. مطلب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ مطلب بجائے دھوکہ دہی سے کہ جی پہلے یہ بتا دو پہلے وہ, جیسا کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی جیسے مرزا صاحب نے بتایا ہے, جیسے ہمیں لگتا ہے وہ خود ہی کنفیوژن میں تھے وہ کون سی کردار میں ہیں, تو یہ لوگ بھی, اور جیسے ان کو پتہ بھی ہے جو سچویشن کے حساب سے چلنا چینج ہونا. تو میں نے میرا 40 سال کی عمر میں وہ 40 ہے ابھی تو 44 میرا چل رہا ہے, تو میں نے یہ سب نوٹس کیا ہوں ان کے بارے میں جی. اس کے لیے آپ نے مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے آپ؟ جی تھوڑا بہت, زیادہ نہیں, کیونکہ جو بھی انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے, اور اس کے بارے میں ان سے سوال بھی کیا ہوں. پہلے تو یہ لوگ ڈینائی کرتے تھے, یہ بھی بتا دوں, پہلے ہمیں جب یہ سوال آتا تھا تو یہ لوگ ڈینائی کرتے تھے ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. جب ابھی جو ہے پورے پبلک ڈومین میں ہے, کوئی بھی انٹرنیٹ میں چیک کر کے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, تو وہ ابھی وہ منع تو نہیں کر رہے, وہ بول رہے وہ سچویشن ایسا تھا تو ان کو ایسی بات کرنا پڑا, جیسے گالی گلوچ کے بارے میں ہو یا بد دعا کے بارے میں ہو, کچھ بھی جو ہمیں جو ہضم نہیں ہوتا ہے. جو ایک اچھے انسان جو خدا کی طرف سے تو چھوڑو, جو ایک اچھے انسان بھی جو ایسی لفظ جو کلچر لوگ ہوتے ہیں, مطلب مہذب لوگ, شریف لوگ, مطلب ایسی زبان استعمال نہیں زبان جو کلچر, ایٹ لیسٹ کلچر لوگ تو ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں تو یہ اس میں زیادہ ایسا کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے. ابھی ہمیں جب ابھی یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ مرزا صاحب جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, تو ہمیں سمپل ہے, اس پہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے اسی بندہ کوئی خدا کی طرف سے آیا تو ایسی زبان کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسا زبان یوز نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں سیکھ جو ملا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جی. نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو بات ہے اصل میں جو جسے کہتے ہیں کہ دیکھنے والی بات جو ہے, جو فرسٹ امپریشن ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور پھر دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبوت مجھے ملی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی ہے, ان کی میں نے اتنی اطاعت کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اٹ مینز کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں. لیکن جب ہم اس کی یہ زبان دیکھتے ہیں, مطلب جس میں وہ کتے, بلے, سور, کنجریوں کی اولاد, ولد الحرام, ذریت البقایا, یو نیم اٹ, مطلب I'm sorry مجھے وہ دہراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اور مطلب کس طرح سے پھر اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں جو ان کے نزدیک جن کے درمیان میں رہ رہے ہیں, ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان میں جب رہ رہے ہیں, تو ان آریہ لوگوں کو ان کی جو زبان, جو ان کی عورتوں کو جس طرح کہا جا رہا ہے, یا جو باتیں کی جا رہی, یہ نبی تو بڑی دور کی بات کسی شریف آدمی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کرے. ابھی جب میں نے آپ کا ہی ویڈیو دیکھا تھا, آپ اس سے پہلے کوئی ویڈیو میں بولے تھے اگر ہم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دیں گے تو ہمارے سچے خدا کو گالی دیں گے, تو مرزا صاحب نے بھی وہی کیے تھے.
جو آریئنس کے بارے میں یا ہندوؤں کے جو جس کو بھی پرمیشور ہے ریسپیکٹ کرتے پرمیشور ہے ان کو گالی دینا، تو بدلے میں ہمیں بھی گالی ملے گا. بالکل صحیح. ہمیں کوئی اگر اسلام کا کوئی مخالفت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہم بھی ان کو گالی دیں، ان کے بھگوان کو گالی دیں. ہم ان کو سمجھائے پیار سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ان کا جو ان کی سیرت جو ہمیں بتا رہی ہے، ان کی سیرت جو بتا رہی ہے. ابھی دیکھیں جو طائف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور جب اللہ کے ملک نے آ کے ان کو بتایا تھا یا نبی اگر آپ چاہے تو ہم ان کو برباد کر سکتے، دو پہاڑیوں کے درمیان پیس سکتے رہتے. تو وہ ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے اگر شاید یہ نہیں تو ان کے اگلے نسلیں مجھ پہ ایمان لائیں گے. تو ہمیں ان کے لیے دعا کیے تھے. تو ہمیں ہمارا ایک اپروچ ہونا چاہیے، جو بھی اسلام کے جو بھی مخالفین ہے جو بھی ہے، تو ہمیں وہی ہمیں جو نبی سکھائے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو ماننا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے نثار، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا اور میرا یہ بلیف ہے کہ رسول کریم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے لیکن ایک شخص چلیں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کو اپنے اس جھوٹے دعوے کی لاج رکھنے کی خاطر اپنی زبان میں شائستگی پیدا کرنی چاہیے تھی کہ وہ یہ کم از کم یہ کر دیتا کہ بھئی میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا ہوں، اور آلدو کہ یہ جھوٹا ہے، مجھے اللہ نے نہیں بھیجا، میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. تو وہ اگر اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، وہ رسول کریم کی زندگی سے واقف ہوتا، وہ اسلام کی تعلیم سے واقف ہوتا، تو قطعی طور پہ وہ جو اس نے زبان اپنی کتابوں میں استعمال کیا نہ کرتا. مطلب آپ کیا اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ وہ شخص رسول کریم کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو مجھے تو اس میں 100% مجھے یقین ہے. یہ جو اسلام میں ایک فوٹ یعنی ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے جو اس ٹائم حکمران تھے، جو برٹش تھے، ان کا پیدا کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ایک سچا نبی کبھی ایسا نبی تو نہیں ہے، کوئی اچھا انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. کیونکہ ابھی دیکھیں ان سے ایسی بات، یہ بھی اللہ کا ایک حکمت بھی ہو سکتا ہے، ان سے ایسی بات لکھوائے تو لوگوں کو پتا چلے یہ آدمی اچھے انسان نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا آدمی انسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی حکمت کرنے والا ہے. جی خیر الماکرین ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ اسی کی زبان سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹے کی زبان سے، ایک جھوٹے کے کردار سے، اسی سے اس کو غلط ثابت کروائے. اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے. ان کی اصلیت باہر آ ہی جاتا ہے. تو مرزا صاحب نے بھی ایسی کچھ غلطیاں کیے جو ابھی جس کو توڑا بھی، جس کا آئی کیو لیول توڑا بھی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں یہ انسان صحیح آدمی نہیں ہے. ویسے تو بہت ہے، اگر کسی کو سچائی جاننا ہے. میں ابھی دیکھیں، میں نے پہلے سے ابھی جماعت چھوڑ کے مجھے 3-4 سال ہوا، لیکن جب سے مجھے ایک 18-20 سال کا عمر ہوا، میں نے ان سے پوچھتا تھا. جب مرزا صاحب کا جو وقت تھا انڈیا میں، جیسے برٹش راج تھا، تو سارے مسلمان، سارے ہندو برٹشوں کے خلاف لڑ رہے تھے. تو جماعت کا اس میں کیا کنٹریبیوشن، میں ہمیشہ پوچھتا تھا. کیونکہ جماعت آج کل تو پیٹریوٹزم کے بارے میں بہت سارے بات کرتے ہیں لوگ. تو پیٹریوٹزم ہوتا ہے جو آکیپائڈ فورسز تھا انڈیا میں، جیسے برٹش تھے، ان کے خلاف لڑنا ہمارے لیے پیٹریوٹزم تھا وہ زمانے میں. تو میں نے پوچھتا تھا آپ ہماری جماعت کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی ایک فریڈم فائٹر کا نام بتا سکتے جو جماعت سے ہیں؟ 1947 کے بعد ان کا پیٹریوٹزم شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی کردار بتائے جو جماعت کی طرف سے لڑا ہو برٹشوں سے، کوئی بھی پلیٹ فارم میں. تو ہمیشہ مجھے جواب ملا مرزا صاحب تو فریڈم فائٹرز کے خلاف تھے. چاہے جو بھی ہو، ایم کے مہاتما گاندھی ہو، سبھاش چندر بوس ہو، یا جو بھی وہ ٹائم کے فریڈم فائٹرز تھے، ان کے خلاف تھے. تو مجھے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ہمیشہ میں پوچھتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک سائڈ سے برٹش کو سپورٹ کر رہے ہو اور دوسرے سائڈ سے آپ فریڈم فائٹرز کے خلاف ہو. میں نے ایک جلسہ میں کوئی تقریر کیے تھے اس کے بارے میں، تو میں نے بیچ میں اٹھ کے میں پوچھا، سوال کیا تھا.
تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ حجم نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پیٹریوٹک بولتے ہیں تو کیا کہاں سے ہمارا پیٹریوٹزم شروع ہوا؟ 1947 کے بعد سے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ تو تب مجھے ان لیکن کا یہاں جواب پہ میں عجیب آپ کی بات کاٹتے ہوئے، دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی کتب کے اندر تحریر کیا ہے کہ میرے والد نے انگریز کو، مطلب جی جو جی جی جنگ میں آزادی کے جی خلاف 1857 میں 57 کا جو ہے جی کہ اس کو غدر کے نام سے انہوں نے یہ پکارا ہے، اور یہ جی کہا ہے جی کہ میرے والد نے باقاعدہ طور پہ ان کو پوری طرح ان کی مدد کی ہے، مطلب ان کو لوگ بھی فراہم کیے ہیں، ان کو دیگر جی جیسے گھوڑے گھوڑے جی ہیں، جی یہ وہ جی چیزیں. جی اور مرزا صاحب نے خود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے الماریاں بھر دی ہیں لکھی کہ ان کی حمایت کے اندر یہ سارا کچھ کہ جہاد وہاد ختم کرو. جی یہ چیز جو ہے، مطلب ان چیزوں نے، جو آپ کی گفتگو سے مجھے تاثر مل رہا ہے کہ ان چیزوں نے آپ کو کافی بادر کیا کہ یہ ایسا جی جی بہت رویہ بہت، کیوں تھا. کیونکہ جی میں وہ آپ کو جو بول رہا تو میں جی کمپلیٹ کروں. جب میں جی سوال ضرور کیا ان پلیز. کو اٹھ کے، تو مجھے جو جواب ملا اس میں مجھے اور بھی زیادہ مجھے عجیب سا لگا. وہ جواب تھا کوئی بھی آکیپائڈ فورسز جو ہے کوئی بھی ملک میں وہ پرماننٹلی رہتے نہیں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی جانا ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے خلاف لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا اگر کوئی بندہ کوئی آ کے میرے گھر پہ آکیپائی کرتے ہیں، میرے گھر کو زبردستی اپنا گھر بولتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے چپ چاپ باہر کھڑے انتظار کرنا چاہیے جو بندے باہر نکلے 5 سال بعد، 10 بعد، 50 سال بعد، جو بھی وہ ہمارے خلاف جو بھی ناانصافی کر رہے اس کو سہ کے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، یا میری طرف سے کوئی ایکشن لینا چاہیے چاہے میں پولیس میں جاؤں؟ یہ ہوتا ہے نا. تو ان کا ایک سوال ایک عجیب سا جواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں گلے ہی نہیں پڑتا ہمارے، وہ ہمیں حجم نہیں ہوتا ایسی جواب. اچھا وہ کیا؟ وہ جیسے جی وہی یہی جو میں بول رہا ہوں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ گئے، ہمیں اچھا انتظار کرنا چاہیے. جی مطلب ہمیں ان کے جسٹ ویٹ اینڈ کوئی سی. ایکشن جی ویٹ اینڈ ہمیں سی. ایکشن نہیں لینا چاہیے. اور وہ لوگ اتنا ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، یا انڈینس جو بھی سارے ہندو مسلم کرسچن سکھ سب کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ہمیں سہنا چاہیے تھا. یہ فریڈم موومنٹ ہی یہ غلط ہے ایسا بول رہے ہو. مجھے نثار بتائیں گے کہ آپ کا جو علاقہ ہے انڈیا میں، کرناٹک جہاں سے آپ ہیں، وہاں تقریباً ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ابھی دیکھیں میں جو اسٹیٹ میں رہتا ہوں، یہ سدرن اسٹیٹ ہے انڈیا کا، کرناٹک کا، تقریباً 6 کروڑ پاپولیشن ہے یہاں کا کرناٹک ٹوٹل، کرناٹک میں، جس میں بینگلور بھی آ جاتا ہے. آپ نام بھی سنے ہوں گے اوکے. بینگلور کے، جو ہاں جی. انڈیا کا آئی ٹی ہب ہے آئی ٹی. بینگلور. جی جی. جی جی. تو یہ 6 کروڑ میں مجھے لگتا ہے تقریباً 2 یا 2.5 ہزار ہوں گے احمدی. دیٹس اٹ. جی 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 جی. جو جماعت میں رہتا تھا، ہمارا جو جماعت تھا مینگلور جماعت، ایکچولی ہمیں وہاں پر 2 جماعتیں، ایک ہم بیلٹ ایریا میں رہتے، کرناٹک اور کیرل بارڈر میں. تو ہمیں نزدیک کیرلا میں کیرلا بارڈر میں ایک مسجد ہے ان کے چھوٹے، ہم وہ جماعت میں تھے کیونکہ وہ نزدیک تھا ہمارے لیے. حالانکہ اسٹیٹ الگ ہے، تقریباً ہمارے وہاں سے 4-5 کلومیٹر ہی ہوتا تھا الگ اسٹیٹ میں، لیکن ہمیں نزدیک تھا. تو اس کی وجہ سے موسٹ وہ جماعت میں رہتے تھے. وہ جماعت میں تقریباً مجھے لگتا ہے 10-15 گھر ہو سکتا ہے، 15 یا 20 میکسیمم. تو آپ دیکھیں 5x20 کرے یا 6x20 کرے، تقریباً 100-120 ہوں گے وہ جماعت جو جماعت میں رہتا تھا. دوسری جو ایک مسجد ہے وہاں سے 15 کلومیٹر آ کے مینگلور، وہ ہمارے اسٹیٹ میں ہے لیکن ہمیں تھوڑا دور ہے، اس کے لیے ہم نزدیک والے اس میں رہتے تھے، جماعت میں تھے. اس میں بھی تقریباً 150 یا 200 ہو گئے. وہ ایک چھوٹا سٹی ہے مینگلور، تو ایک سٹی ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 کے قریب اگر یہ لوگ ہیں پورے کرناٹک میں، مجھے لگتا ہے 6 کروڑ پاپولیشن میں تقریباً 7 یا 8 یا 10 میکسیمم ان کی جماعت ہوں گے، مسجد ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں سارے میں ملا ہے تو بھی 2-2.5 ہزار سے تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ نہیں ہو سکتے، نہیں، مطلب یہ لوگ، کیونکہ سب سے بڑا جماعت جو ہے ایک بینگلور کا ہے اور ایک شیوموگا بول کے، یہ دونوں جماعت ملا ہے تو بھی 300-400 افراد ہوں گے وہاں پر. اچھا. تو یہ جو کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، یہ ہیں وہ، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ لوگ اس کے بارے میں بھی ہم بہت سوالات کیے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے شیخ صاحب، آپ بھی جماعت میں رہے. ان کا ایک موڈس آپرینڈی ہے، جیسے
अब देखिए हमारे लोकल में कुछ होता नहीं, ये लोग हमेशा आपको दूर का ही दिखाएंगे आपको, मतलब अफ्रीका में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, यूके में ये हुआ। हमारे जब हम सोचते हैं अरे अमेरिका अफ्रीका में होता है लेकिन हमारे जमात में क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए इनके पास जवाब नहीं है। वो चंदे के ताल्लुक पे भी हो सकता है या इसमें कन्वर्शन के इसमें भी हो सकता है, क्योंकि जो जमात में मैं रहता हूँ 40 साल में 2 या 3 बंदे जमात में आ गए, लेकिन उससे ज्यादा 4 गुना ज्यादा बाहर गए जैसे हम लोग निकले। जरा रिपीट कीजिएगा, ये मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी जहाँ जो 2 जमात में आपको बोला, एक हमारे नजदीक वाले केरला में है और दूसरा एक हमारे स्टेट में जो है, ये दोनों जमात मिलाए तो तकरीबन मुझे लगता नहीं 4 या 5 मैक्सिमम, मतलब वो लोग जिन्होंने आपका मकसद के शामिल हुए। जी मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स को छोड़ा तो जब मुझे मैच्योरिटी या मेरे 40 साल की जो लाइफ में मैंने देखा 4 या 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन उसमें अभी देखे हमारे फैमिली के ऑलमोस्ट बाहर निकले, मेरे मामा लोग बाहर निकले, उसको कंपेयर किया तो ये लोग कम ही हुए, लेकिन इनके भी बच्चों के बच्चे वही दिखाई देंगे, नए कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आपकी मेरी आज से कुछ 1-2 साल पहले भी बात हो चुकी है, जी, तो मतलब आप मेरी वीडियोस देखते रहे हैं जी, किसी लिहाज से आपको उनसे कुछ मदद या कुछ फायदा हुआ उससे? जी, एब्सोल्युटली, मुझे बहुत सारे मदद हुआ है उसमें। कुछ डाउट्स थे, उसके बाद आपके वीडियोस देख के बाद में मैं इंटरनेट पे सर्च करता था, तो एक वो जैसे मुझे एक रेफरेंस जैसा मिलता था मुझे आपकी वीडियो से। जी। सो आप अब अपने मतलब अहमदी दोस्तों के लिए जो इंडिया में हैं, आपके अहमदी दोस्त जो हैं, उनको आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ें या किन चीजों पे गौर करें? ये चीज उनको मेनली उनको मिर्जा साहब की किताब पढ़नी चाहिए। उसमें जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, कंफ्यूजन से हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको स्टडी करना चाहिए। बाकी जो है इनको जो हदीसें हैं महदी इमाम के बारे में, जैसे मोर देन 200 हदीस है, उसको फिर से पढ़ना चाहिए। और जैसे हदीस में लिखा गया है महदी इमाम आने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड यानी इस्लामिक वर्ल्ड कैसे रहेगा, क्या होगा इस्लाम के साथ, और अभी जो हो रहा है उसको कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा अभी 120 साल में जो ये लोग जैसे लोग मानते हैं महदी इमाम आया, तो मुसलमानों का हालत अच्छे होना चाहिए था। सही। ये तो मुझे लगता है जो तारीख में सबसे बुरी हालत में अभी हम गुजर रहे पूरे दुनिया में मुसलमान। तो एक महदी इमाम आने के बाद अगर ऐसा होता है तो मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। फिर अल्लाह ताला महदी इमाम को भेजने का जो वादा किया है, जो भी है, तो उसमें क्या हमें फायदा क्या हुआ? या आपकी बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि अगर उन अहादीस की बुनियाद पे जिन पे मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी अंपायर खड़ी की है कि देखें कि ये निशानी बताई गई, ये निशानी बताई गई और मैं उसी निशानियों के हवाले से आया हूं, तो उसके साथ ही ये भी बताया गया है उन्हीं अहादीस में कि उसके आने से होगा क्या exactly. और जो हो रहा है वो बिल्कुल उलट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ इमाम महदी नहीं आया बल्कि दज्जाल आया है। Am I right? Exactly. जी। वो ये अहमदी जो भी मेरे दोस्त है, अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, उनको जानना चाहिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें दर्द है ये लोग ये चक्कर में, इनके बिजनेस का जो मॉडल है उसके चक्कर में, इनको पैसा बनाने के चक्कर में अपने दुनिया और आखिरत दोनों को खराब कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए। आपने वसीयत तो नहीं की हुई? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीजों से पहले से मुझे सख्त नफरत है, जो पैसे हर एक चीज में, जो पैसे जैसे इनका और एक भी है, जैसे अभी ये तो एक 10-15 साल से मैं सुन रहा हूँ अहमदी जमात में, एक नया, शायद शेख साहब को इसके इल्म नहीं होंगे, पता नहीं, आप जब जमात में थे ऐसा था
ये लोग अभी नया एक शुरू किए हैं जो वक्फ जदीद एक तहरीक जदीद, जो वक्फे दोनों में तहरीक जदीद तो पुराने हैं दोनों ही। ये नहीं नहीं ये वक्फे नौ वक्फ नहीं सुने आप। अच्छा ये वक्फ जदीद या तहरीक जदीद में कोई एक चंदा जो है, ये लोग ऐसा बोलते हैं रमजान में, रमजान 25 से पहले आपकी चंदा अदायगी करे ताकि हम आपका दुआ के लिए। जी तो मुझे कंफ्यूजन है तहरीक जदीद या वक्फ जदीद बोल के, तो कोई एक में, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं हूँ। हालांकि मैंने इसके बारे में भी जब जमात में था मैं इसके खिलाफ था, मैं बोला था देखिए मेरे पास पैसा है लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा दे के जो दुआ लेना है उसमें कोई उसके ऊपर कोई मुझे ऐसी बिलीफ नहीं है। और मैं ये भी सवाल किया था, जैसे मेरे यहाँ गरीब भाई लोग बैठे हैं अहमदी लोग, तो उनको क्या आपके खलीफा का दुआ लेने के हक नहीं है क्या, क्योंकि उनके पास अभी पैसे नहीं है। तो वो लोग बोले ये हम बाकियों को एनकरेज करने के लिए करते हैं, मतलब इनमें पैसे के जब मामला आता है इनको सब जायज है, एनकरेज भी करते हैं, जो इस्लाम में नहीं है, जो शिर्क है, सब कुछ कर सकते हैं लोग। बिल्कुल सही कि ये मतलब इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहें कि बजाय इस्लाम की तालीम, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका ताल्लुक इन्होंने अपने इस्लाम के नाम पे तो अपने कल्ट अहमदिया की जो तालीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पैसे का सारा सिलसिला शुरू किया, ये उसी पे खर्च करते हैं। नहीं ये इसमें कोई तालीम का कोई सवाल ही नहीं है शेख साहब, ये एक बिजनेस मॉडल है। ये बिजनेस के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे अगर एक मस्जिद भी लोग कहीं बनाते हैं जाके छोटे मोटे, ये इनका एक इन्वेस्टमेंट होता है। एक जमात जैसे देखिए आप, ये लोग कई अफ्रीकन कंट्रीज में कहीं भी जाके एक मस्जिद बनाते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वहां पर एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद आप जिंदगी भर वहां से पैसा ले लो चंदे के नाम से। ये एक बिजनेस मॉडल है, एक अच्छी तरह मेंटेन किया लोगों की भलाई के लिए या उनकी हदायत के लिए नहीं हो रहा, बल्कि अपना पेट पालने के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो शक नहीं है इसके बारे में। ये ज़हन में रखें निसार कि इस वक्त आपको, और जब ये ऑन एयर होगा तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर बहुत से सवाल भी आप पे उठाए जाएंगे, बहुत सी बातें होंगी कि ये देखें जी ये ऐसे ही फजूल बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आप पूरे होश और हवास से सच्चाई से काम ले रहे हैं, आप किसी मतलब लालच में या किसी चीज के तहत नहीं को बात कर रहे, नहीं आप सच्चाई से काम ले रहे हैं। जी जो मेरे दिल में जो बात है, देखिए मुझे अगर इस दुनिया के बारे में सोचना था एक इसमें जीना था, तो मुझे अहमदी बन के जीना बहुत ईजी था मेरे लिए, क्योंकि हमारा स्ट्रगलिंग बचपन से बहुत स्ट्रगल किए हम, बहुत गरीबी में थे, तो वो सब तब हमें हमारे रिश्तेदार जो गैर अहमदी होते थे हमें बहुत सारे ऐसे लालच भी दिए थे, आप जमा छोड़ के आ जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वो टाइम पे हम जमा छोड़े नहीं है, जब हमें जरूरत था पैसों की। तो जब अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी भी किया हूँ, बच्चे भी मेरे हुए, बच्चे बड़े हो रहे, और फिनेंशियली भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए पहले से तो हम बहुत अच्छे हैं। तो मुझे अहमदी बन के जीना मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जमात में ज्यादा लोग होते नहीं है वहां पर, थोड़े मेरे एक्सपीरियंस है, वहां पर थोड़े बहुत जिसके पास पैसे हैं वो वहां का किंग होता है वो जमात में। तो मैं अभी जहां हूँ वहां मेरे जैसे सैकड़ों लाखों करोड़ों हैं, तो मुझे कोई पहचानने वाले भी नहीं है। वहां पर मेरा एक पहचान होता था अहमदी जमात में, तो मेरे लिए वो इजी था, कोई लालच या कोई किसी का प्रेशर या इसमें तो ये जमात में आया नहीं हूँ। मैंने अपने आप डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे धोखे में रहना पसंद नहीं है। ये चाहे दीनी हो दुनियावी भी हो, मुझे धोखे में रहना पसंद नहीं है, मैं उसको मानता नहीं हूँ। मैं उसको एक ब्लाइंड फॉलोअर बन के रहना, ये मेरा आदत में नहीं है। तो अगर मतलब आप पे जब हम लोगों को दावत देंगे कि ठीक है आप निसार से बात कर सकते हैं, निसार भाई ने मतलब ये किसी दबाव में आके या किसी लालच में आके
اس کلٹ کو نہیں چھوڑا، بلکہ جو چیز انہیں پریشان کر رہی تھی اس کے تسلی بخش جواب نہیں مل رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس اسلام کی تعلیم ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں، تو وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی تھیں اور اس کے جواب بھی نہیں مل رہے تھے. تو آپ جس نتیجے پہ پہنچے تو اسی نتیجے پہ کہ یہ جو ہے یہ ایک غلط اور جھوٹا اور دجل والا معاملہ ہے، تو آپ یہ چیز سوچ سمجھ کے آپ نے اس چیز کو چھوڑا، رائٹ؟ جی 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 تو جی اس چیز سے آپ پہ سوال بھی ہوں گے، تو سوال جو ہوں گے ڈیفینیٹلی جو آپ کے دل میں ہے آپ وہ اسی کے مطابق اس چیز کا جواب دیں گے کہ ہاں یہ چیز ہے. اب آپ چاہیں گے کہ آپ کے لیے کوئی اگر سوال آئے تو ڈائریکٹ آپ سے کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور سیشن رکھا جائے جس میں سوال جواب ہو؟ جیسے آپ جیسے کنوینئنٹ ہے. ابھی تو 4-5 دن یہاں پر لاک ڈاؤن پہ ہے، ہم فری ہے. اچھا جی ہم اگر ایک وقت اس کے لیے فکس کر کے چاہیے تو کر سکتے. جیسے اگر میری وجہ سے کسی کو اگر سچائی دکھتا ہو، جو صحیح راستے میں آ جائے، جو یہ دھوکے سے باہر آئے، میں تو مینلی یہ کہوں گا دھوکا، یہ دھوکے سے باہر آئے تو اس کے ماشاء لیے اللہ، وہی یہ دجل ہے، یہ دجال والی بات، یہ جی. دجل ہے، اور دھوکا ہے. دوسرا بھی یہ لوگ جانے انجانے میں بھی دیکھیں جو نیچے جو رہتے ہیں احمدی لوگ، یہ بہت انوسنٹ ہوتے ہیں. جیسے جہاں تک میرا ایک ایکسپیرینس ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ اوپر ان کے بڑے لیڈرز کہاں ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں. یہ لوگ صحیح میں سوچ رہے ہیں ہم دین کا ایک اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہے، حالانکہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. بات کریں گے ہم تبلیغ کرتے ہیں. میں نے تو ابھی دیکھیں جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، ان کے جماعت میں جو لوگ ہیں اس میں 1% بھی جو نہیں ہے غیر مسلم بنا ہوا احمدی. زیادہ سے زیادہ مسلمان 99% جو ہے مسلمان ہی احمدی بنا ہے. تو صحیح یہاں کہہ پر رہے ہیں یہ آپ. اسلام کے لیے کیا کیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اسلام کے اندر ایک بہت سارے گروپ سے اور ایک گروپ بنا لیے بس. تو یہ لوگ جب ابھی دیکھیں ریسنٹلی میرا کسی سے بات ہو رہا تھا واٹس ایپ میں، آڈیو میسج کے تھرو، تو وہ یہ بول رہا تھا غیر احمدیوں کا کام ہوتا ہے صرف احمدیوں کو ٹارگٹ کرنا، اسلام کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. ہم لوگ احمدی لوگ، ہمارا کام ہے ہم اسلام کو سپریڈ کرتے ہیں یا اس کا پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو مجھے ہنسی آ رہا ہے کیونکہ میں نے بھی دیکھ رہا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو یہ لوگ آپس میں ایک چھوٹا میٹنگ کریں گے یا مسجد میں بیٹھیں گے 10-15 لوگ، ان کے مرزا صاحب یا ان کے خلیفاؤں کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں گے. اس میں ایک یہ بھی جوڑ لو، اگر یہ سمجھے مغرب کا ٹائم ہے، باجو کے جو غیر احمدیہ مسجد میں اذان ہوگا تو ان کا مسجد کے اندر پروگرام چلتا رہتا ہے، تو پروگرام بند بھی نہیں کریں گے، بولیں گے وہ اذان ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، یہ ان کا دین ہوتا ہے. تو اذان کے لیے کتنا عزت ہے، اسلام ہے. تو ہمیں یہ سب بچپن سے دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آیا تھا اس میں کچھ کھوٹ ہے. تو میرا بولنے کا مطلب ہے ان کو یہ ان کا اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جو اپنے مسجد کے اندر بیٹھ کے مرزا صاحب کے بارے میں قصیدے پڑھنا، یہ اسلام ہے ان کے لیے بس. دنیا میں اتنے مسئلے مسائل ہے، مسلمانوں کا اتنے سارے پرابلم ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگتا تھا، میں کبھی جمعہ میں جاتا تو مجھے لگتا تھا آج خلیفہ کچھ بات کر رہے غیر مسلمانوں کے بارے میں، یا کوئی بھی مسلم کنٹری میں جو ہو رہا ہے 10-15-20 سال سے، یہ کچھ بات کرے. مجھے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا تھا کچھ تو بات کرے، آج کچھ تو بات کرے، ان کے لیے دعا کرے. تو میں نے کبھی ہمیشہ ہمیں یہی ملا ہے ان سے، کبھی بھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملا. جی یہ چیز دوستوں میں یہاں پہ صرف یہ بات بتاتا چلوں کہ جن باتوں کا اظہار نثار بھائی کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ واقعتاً سلسلہ اسلام کے بارے میں ہوتا، یہ کوئی ذاتی کاروبار یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوتا، تو ان کی زبان سے جہاں پہ مسلمانوں کی بات ہوتی وہاں پہ یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہوتے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کے ماننے والی اور اس کے رسول کو ماننے والی ہو جائے. لیکن ان کا جو بات ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے، مرزا غلام احمد کی ذات کے لیے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے. یہ سلسلہ ایک خود غرض انسان کی نشانی ہوتی ہے، ایک جھوٹے انسان کی نشانی ہوتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اور میں نے دوسری بھی ایک بات نوٹس کیا ہوں
تو کہیں بھی کچھ ایسی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جیسے کوئی دہشت گردی کا ہو، جیسے 2001 میں ہوا تھا USA میں، ایسی کوئی معاملہ ہوتا ہو، یہ لوگ ان کو اوپنلی تو بولتے نہیں، لیکن ان میں خوشی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے ایسا ہونے سے اسلام کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی پھیل جائے گا تو وہ ہمیں فائدہ ہوگا. یہ ایک میں نوٹس کیا ہوں ہماری جماعت میں، کیونکہ ایسا تو نہیں بولیں گے دیکھو یہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں یہ لوگ کرنے والے مسلمان، یہ نہیں بولیں گے. یہ دیکھو یہ لوگ یہ صحیح اسلام نہیں ہے، ہمارا صحیح اسلام ہے، سیدھا ان کے جماعت کو بیچ میں لائیں گے. یہ اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک ایسا ٹریجڈی میں بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. یہ بھی میں نوٹس کیا ہوں. جی نثار، میں آپ سے صرف ایک سوال کر کے اس کے بعد ہمارے ایک دوست آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی چیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ مرزا غلام احمد کا ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ معاذ اللہ مرزا غلام احمد جو ہے یہ رسول کریم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، کہ مطلب مرزا غلام احمد کی شکل میں معاذ اللہ رسول کریم دوبارہ مطلب شیڈو، ان کے شیڈو بولتے ہیں، شیڈو وٹ ایور the word in English they use، کہ مقصد یہ ہے کہ ان کی بعثت ثانیہ ہے، رسول اللہ کی دوبارہ ظہور ہے ان کا، مطلب آپ کے علم میں ہے یہ چیز؟ جی 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 جی. کہ اب میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ کے علم میں کسی دنیا کی کتاب سے، کیا آپ کے علم میں کسی حدیث سے، کسی مطلب قرآن کی آیت سے یا کسی عالم کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ ایسا وقوع پذیر ہونا تھا، ایسی بات ہونی تھی؟ آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے کبھی؟ نہیں. حالانکہ دیکھیں اسلام تو ریبرتھ میں ہمیں یقین نہیں رکھتے ہیں، تناسخ کے اندر مطلب تو ابھی جب ہم دیکھیں یہ لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں. اگر جب ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے اسلام میں تو ریبرتھ ہے ہی نہیں ہے، تو بولیں گے وہ ایسا نہیں ہے، وہ دوسری طرح وہ میٹافوریکل اور یہ میٹافوریکل، جیسے مرزا صاحب پریگننٹ ہوئے تھے وہ سیم ہے، میٹافوریکل میں لے کے جائیں گے. جی وہ جو آپ نے پیدا ہوئے، اس میں دیکھیں ایک بات میں جوڑتا ہوں، اس میں ان کا ایک کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن عام احمدی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو مرزا صاحب کو ایگریمنٹ میں سائن کیا تھا، آپ بھی جانتے ہوں گے وہ کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کا پین لکھا نہیں تو جی آپ سنے ہوں گے، تو دیکھیں اس میں میٹافورک نہیں ہے، وہ ایکچولی ہوا ہے. You have a point. بالکل فزیکلی ہوا ہے، فزیکلی ہوا. اگر یہ میٹافورک ہوتا تو لنک نہیں ہوتا. دیکھیں سپنے میں ہم تو کچھ بھی دیکھ سکتے، شاید ہو سکتا ہے سپنے میں کچھ بھی دیکھا ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو ہے یہاں پر جو ہے وہ انک گرا ہوا ہے، اور وہ کرتا بھی دکھاتے ہیں، مطلب کرتا بھی عبداللہ سنوری کا مطلب یہاں پر تو میٹافورک ان کو اپلائی نہیں ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. میرے ایک دوست آپ سے سوال کریں گے، میں نذیر صاحب سے عرض کروں گا کہ نذیر صاحب پلیز آپ نثار صاحب سے اگر سوال کرنا چاہیں تو گو ہیڈ. جی بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. اور نثار بھائی بہت خوشی ہوئی آپ کی یہ ساری باتیں سن کے. یقیناً میں نے بہت سال پہلے سنا تھا کرناٹکا اور کیرلا کا جو ایجوکیشن لیول ہے بہت ہائی ہے، اور آپ یقیناً ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، آپ نے اپنی ذہانت سے اور اپنی سمجھداری سے اس راہ کو چن لیا. اچھا یہ میں سوال کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے جماعت کو چھوڑا ہے، جیسا کہ ان کی عام طور پر روٹین ہے کہ طاہر ہانی صاحب نے چھوڑا یا شیخ صاحب نے چھوڑا یا کسی بھی شخصیت نے چھوڑا، تو بعد میں ان کو پھر وہ خواب آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ سوکھی ہوئی شاخ ہے، اس نے چھوڑ جانا ہے. آپ کے متعلق بھی کوئی خواب وغیرہ آیا تھا؟ دیکھیں ابھی نہیں ہے وہ، اس کے بارے میں تو یہ لوگ کچھ بولے نہیں ہے. اور مجھے کیونکہ میں سعودی عربیہ میں، انڈیا میں ایسی کوئی بات ہوا ہے مجھے اس کی علم نہیں ہے. ہوا تو نہیں ہے، مجھے جہاں تک میرے یہ ہے کچھ ایسا ہوا نہیں ہے، کچھ بات نہیں کیا ہمارے بارے میں. اچھا ایک چھوٹا سا اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ گفتگو سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے. جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سارا راستہ غلط ہے، آپ نے گھر میں سے اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا شروع کیا، تو مطلب ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے ابتدا اس کی کہاں سے کی، اور کیسے کرنا چاہیے کسی دوسرے بندے کو اگر کوئی اس راہ پہ چلنا چاہے، نکلنا چاہے تو؟ آج کل پبلک ڈومین میں سب کچھ ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت سا پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا. ابھی آپ کو کچھ کسی کے بارے میں بھی آپ کو کچھ
پڑھنا ہے یا ریسرچ کرنا ہے، اب گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایسا کچھ اندر ہو، مجھے سچائی جاننا ہے، یہ ہے. تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، یہ اینٹی احمدیہ سائٹ دیکھ کے یہ جماعت سے باہر نکلا. اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اینٹی احمدیہ سائٹ ہی دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں اس کے بعد اس کو کنفرم کریں. یہ نہیں بول رہا میں اینٹی احمدیہ سائٹ میں جو بھی لکھا ہے آپ اس کو مانیں. آپ اس میں سے ریفرنس لے لیں، مرزا صاحب کی کتاب پڑھیں، اس کی جواب وہاں ڈھونڈے، تب آپ کو پتا چلے گا. جو بھی جس کو بھی جماعت کے بارے میں ایسی کچھ ڈاؤٹ ہے ان کو یہاں سے پوائنٹس لے کے وہاں کنفرم کر سکتے ہیں. آپ کے لوگوں سے پوچھیں ایسی کیوں ہیں، برٹشوں کے بارے میں مرزا صاحب کے یہ خیالات کیوں تھا، یا دوسرے بھی کچھ بھی ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ کے لیڈر سے پوچھیں. جب آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا، ایک انسان کو اتنا تو عقل ہے، جو سوال میں پوچھتا ہوں اس کا جواب صحیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. جو نارمل انسان ہوتا ہے اتنا تو سب میں ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو جو صحیح جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ ڈسیشن لے سکتے ہیں. نثار بھائی یہاں پہ یہ چیز جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے نا کہ اینٹی احمدیہ، مطلب یہاں پہ سائٹس یا مطلب جو بھی اویلیبلٹی آف دا نالج ریگارڈنگ احمدیت، دیر آر اینٹی احمدیہ. یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ میرے نزدیک اگر کوئی ایک آدھ لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو آئی ڈونٹ اپریشیٹ کہ کسی مسلمان کو کوئی ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ادروائز اٹس اویئرنیس، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اٹس ناٹ اینٹی، اٹس اویئرنیس. جی کسی کو تو کام کرنا پڑے گا، سچائی بتانا پڑے گا. اویئرنیس احمدیت ہے کہ دوز دا تھنگز. اب بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد نے جو باتیں کی ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنا بزنس چلانا ہے، اس کی بالکل وہ مثال ہے کہ ایک کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، وہ اپنے سیلز مین کو یہ بتاتی ہے کہ تم نے یہ اس کی کوالٹیز، یہ اس کی خاصیت بتانی ہے. وہ ایک رٹی ہوئی بات، ٹیپڈ بات لے کے چلتا ہے. 3-4 پوائنٹس. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص استعمال کر رہا ہے، what is his opinion اور her opinion، کہ اس شخص کی رائے کیا ہے کہ میں نے یہ چیز استعمال کی ہے، ڈیوریبل ہے، اچھی ہے، کیا نہیں ہے. We are the people, we are those one who have used, who have lived their life in them, and we are telling our experiences, how the third person takes, not the person who is paid. جو تنخواہ دار ہے وہ تو اپنی تنخواہ حلال کرنے کے لیے بولے گا، وہ تو وہی بولے گا جو اس کا ماسٹر اسے کہہ رہا ہے. سو وی آر ناٹ دی اینٹی، وی آر اویئرنیس تحریک. یہ چیز ہے. کیا خیال ہے؟ یہ جو یہ اینٹی احمدیہ جو ہے یہ زبان ہے جو احمدی لوگ بولتے ہیں، جی ان کی زبان ہے. آپ لوگ اینٹی احمدیہ سائٹ میں جا کے جو بھی ملتے ہیں اس پہ اس کی وجہ سے آپ لوگ جماعت سے گئے، یہ ان کی زبان بول رہا ہوں میں. ایکچولی یہ جو اویئرنس کریٹ کرتا ہے، کیونکہ میں نے اس لیے کیونکہ یہ ایک پراپوگنڈا ہے دنیا کے اندر. یہ اس وقت ان دا ویسٹ میں یہ چیز پراپوگیٹ کر رہے ہیں کہ وی آر دا وکٹم، وی آر پرسیکیوٹیڈ. بلیو می، یہ جو سیم جیسے چوز کرتے جو ہولوکاسٹ کو لے کے سیم ایگزیکٹلی یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے نا، سوال ہے کہ اگر آپ کو حق حاصل ہے، مثال میں دے دیتا ہوں ایک اس کی. میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اگر ایک احمدی یہ کہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام صادق، اب اگر تمہارے پاس یہ رائٹ ہے بیکاز یو انڈرسٹینڈ، مطلب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اس چیز کو جان جائیں گے کہ اگر ایک احمدی وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ مرزا غلام احمد سچا ہے، اس کو امام صادق کہہ رہا ہے، اس کو مسیح موعود کہہ رہا ہے بیکاز ہی از بلیو ان ہم، تو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ وہ صادق نہیں ہے، وہ کاذب ہے، تو کیا مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں اسے امام کاذب کہوں اگر وہ امام صادق کہہ رہے ہو تم؟ تو اگر تم اس کو اگر یہ کہہ رہے ہو مسیح موعود، تو میرا حق نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ ہی از ناٹ دا پرومسڈ مسایا. لیکن یہ جو ہیں یہ جس طرح پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ احمدی لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے مانا ہوا ہوتا ہے، چونکہ وہ انہیرٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از ناٹ دا ٹرو، دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے رائٹ کیا ہے، دوسروں کے رائٹ کیا ہے. جی صحیح ایگزیکٹلی. کیونکہ
ये एक जैसे आप बोले इनका एक पाकिस्तान में जो भी थोड़ा बहुत हो गया इनके साथ हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। जो भी हमें किसी के खिलाफ क्राइम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। जी, कुछ भी हुआ है तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमें दावा सबको कर सकते हैं अच्छे, हमारा जो इस्लाम हमें सिखाया उसके हिसाब से। लेकिन तो यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा जी, निसार, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान, चूंकि मैंने इस जमात के अंदर उस जगह पे काम किया हुआ है जहां पे आप अपनी सर्वाइवल के लिए खुद इनिशिएट करते हैं चीज को, आप खुद इनिशिएट करते हैं। वो मुझे भी शक हो रहा है, क्योंकि अपने फायदे के लिए किसी का कुर्बानी दे रहे हैं फॉर देयर ओन सर्वाइवल, आप खुद मारते हो अपने बंदों को। इनोसेंट लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि और इनकी मार्केटिंग भी होता है। जी जी, ये एक पॉइंट है, ऐसा हो भी सकता है। अगर सही में होता है तो होना नहीं चाहिए वहां पर कभी, तो हम उसके सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अपने जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है हम उस पे चलने वाले हैं, तो उनको अच्छे से दावा देंगे। अगर कोई पाकिस्तान से भी कोई देख रहा है या इंडिया से भी कोई देख रहा है, उनको आप इसके बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें और सच्चे रास्ते पे आ जाए। लीजिए, इसी मैसेज के साथ, इसी पैगाम के साथ कि निसार भाई भी आपको यही चीज की दावत दे रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अहमदी और मुसलमान, इन दोनों को अगर इसकी हकीकत जाननी है, इसकी असलियत जाननी है, इसके बारे में अवेयर होना है कि अहमदिया कल्ट है क्या, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबें इसका सबसे बेहतरीन जरिया है कि खुद आप उस शख्स के अपने अल्फाज को पढ़ें, उस शख्स के किरदार को मुलाजा करें और फिर फैसला करें। देखें, जब आपने अकीदत की ऐनक पहनी हुई है, आपने कलर्ड ऐनक लगाई हुई है, तो आपको अल्फाज रंगीन नजर आएंगे, क्लियर नजर, साफ नहीं नजर आएंगे, ब्लैक एंड वाइट नजर नहीं आएंगे। और जब आप तकद्दुस को उतार के आप ये हकीकत जानने के लिए किसी चीज का मुताला करेंगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास बुनियादी इस्लाम का इल्म हो, क्योंकि इस्लाम के नाम पे ही ये अहमदिया कल्ट धोखा दे रहा है। सो मेरे दोस्तों, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ या जिस तरह हमारे निसार भाई हैं इनके साथ बात कर रहा हूँ या जैसे भी बात होती है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अहमदियत के बारे में अवेयरनेस है। I have a lot of sympathy with these people. मैं कतई तौर पे किसी किस्म की ज्यादती, कत्लो गारत, गाली गलोच इसको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि कंडेम करता हूँ। और ये चीज़ ये नहीं है कि मुसलमानों में है, ये चीज़ मुसलमानों से ज़्यादा अहमदियों में पाई जाती है। अहमदी जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इनके फाउंडर ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अभी जिंदा मिसाल आपके सामने बैठे हुए हैं निसार, जो बता रहे हैं कि ये चीज़ कितनी तंग करती है एक शरीफ इंसान को, कि वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मुहज़्ज़ब आदमी, और स्पेशली अपना निसार के मिर्ज़ा साहब का आपको पता होगा कि सुल्तानुल कलम, मतलब उनको सुल्तानुल कलम, एंड थिंक ऑफ दैट वन, कि अगर सुल्तानुल कलम की कलम से ये गालियां, ये ऐसे मुग़ल्लज़ात निकले, आई एम सॉरी, व्हाट शुड आई से। सो मैं निसार आपका, अगर आपको बात, देखिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। ये अहमदी लोगों को, इनको जो काफिर कहा गया है पाकिस्तान में या वर्ल्ड इस्लामिक बॉडी ने जो इनको काफिर का जो फतवा दिया है, इसमें तो इनको बहुत सारे तकलीफ होता है इनको। हालांकि मैंने तो कुछ, मेरा तो उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, किसी को काफिर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन मैंने इनका मैं एक ऑब्जर्व किया हूँ, जब एक अहमदियत छोड़ के बाहर जाता है तो ये लोग सीधा सीधा उसको मुर्तद कहते हैं, तो इनको उसमें कोई तकलीफ नहीं है जी। तो इनका एक हिपोक्रेसी यहाँ पर है, ये लोग किसी को मुर्तद का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इनको कोई काफिर नहीं बोल सकता। हालांकि मैं दोनों के खिलाफ हूँ, मुर्तद और काफिर। थैंक यू। नो यू हैव अ पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन आपकी एक करेक्शन मैं यहाँ करता चला जाऊं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें काफिर नहीं करार दिया,
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें गैर मुस्लिम करार दिया है। देयर इज अ बिग डिफरेंस कि गैर मुस्लिम, और वो भी जो चीज़ है इसके ऊपर भी अगर ये बात करना चाहे नाउ मेरे आई एम डायरेक्टली टू द अहमदीज कि अगर इस पे बात करना चाहे तो बात ये है कि इस चीज़ की इनविटेशन आपने खुद दी हुई है। देयर इज़ नो डाउट आप ये कहें कि जी किसी रियासत को हक नहीं है, रियासत को एक मुकाम पे आके ये हक हासिल हो जाता है कि वो अपनी आवाम के अमन व अमान के लिए, उसकी सलामती के लिए इस तरह के फैसले ले, ये चीज़ हो जाती है। आपके जो कानूनदान हैं उनसे बात कीजिए, दरियाफ्त कीजिए, वरना अपने गिरेबान में मुंह डालिए और देखिए कि आप लोगों ने कादियान के अंदर, आप लोगों ने रबवा जिसे आप चनाब नगर कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या कुछ किया हुआ है आपने। मतलब आप लोगों को कुछ हकायक से मसक करने से पहले या उसके बारे में झूठ बोलने से पहले अपने गिरेबान में देख लेना चाहिए कि वेयर वी स्टैंड। सो इसके साथ निसार मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। तो इंशाल्लाह अगर कोई सवालात होते हैं तो डेफिनेटली हम लेंगे, और बाकी जो बातें रह गई हैं आपसे दूसरे हम सेशन में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका भी शुक्रिया, निसार भाई आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन आप सबका भी शुक्रिया। अगर नेक्स्ट सेशन आप सुनना चाहते हैं, आपके यकीनन सवालात होंगे निसार भाई से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे और उसमें आपके साथ डायरेक्टली लाइव इसी तरह गुफ्तगू होगी, कॉल्स आपकी लेंगे, आपके कमेंट्स होंगे वो सब लेंगे डायरेक्टली, मतलब 1 on 1 आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो तब तक अपना अपने प्यारों करीबी रिश्तेदारों सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह निगहबान।